मुफ्ती नजीर अहमद कासमी के झूठ का पर्दाफाश। 16 मार्च 2023 बारामूला मस्जिद रशाद में मुनक्किद की गई मुंतखब मजलिस शुराई उलमाए कश्मीर और उसमें पढ़ी जाने वाली तहरीर का रद्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दावत तबलीग के इख्तिलाफ में मुफ्ती नजीर अहमद कासमी साहब और मौलवी रहमतुल्लाह मीर साहब और उनके हमराह कश्मीर के दीगर कुछ उलमा फरीक बने, फैसल न बने। और उसूल की बात है कि फरीक कभी फैसल नहीं बन सकता। जैसे कि दारुल उलूम देवबंद फरीक न बना, फैसल बनने की कोशिश की, मगर अफसोस सद अफसोस देवबंद के नाम पर रोटियां सेकने वाले कश्मीर के चंद मौलवी हजरात जिनकी जड़ें बांडीपोरा से जुड़ी हैं और बांडीपोरा की कहाँ जुड़ी हैं वल्लाहु आलम। इसलिए कश्मीर की अवामुन्नास को ऐसे चालबाज और ठगबाज अशखास व अफराद से होशियार रहने की जरूरत है जो न तबलीग के खैर ख्वाह हैं और न ही देवबंद के खैर ख्वाह हैं। इनको अगर देवबंद में किसी इनफरादी शख्स की कोई तहरीर याद रहती है जो कि दारुल एहतमाम से निकली हुई एक लेटर है, जिसके बाद में साहिब लेटर रुजू भी कर लेते हैं और फरमाते हैं कि हमें निजामुद्दीन और मौलाना साद साहब से जो मसला था वो हल हो चुका है। मुफ्ती अबुल कासिम साहब के इस ताल्लुक से आवाज भी रिकॉर्ड है और जब आप दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता के वेबसाइट पर जाएंगे, सवाल नंबर 156131 के तहत फतवा को देखेंगे तो आप वहां दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ये पाएंगे कि जमात तबलीग का आपसी इख्तिलाफ इनका दाखिली और इंतजामी मामला है, इनका कोई इल्मी फिक़ही इख्तिलाफ नहीं है और दारुल उलूम देवबंद इस झगड़े में फरीक बनना पसंद नहीं करता। और सवाल नंबर 69158 के तहत फतवा है कि निजामुद्दीन के जिम्मेदार हजरात अहले सुन्नत वल जमात में से हैं। इनको गुमराह या अहले सुन्नत वल जमात से खारिज कहना खुद गुमराही की बात है। और भी कई सारे फतवा हैं जो आप इनकी वेबसाइट पर खुद देख लें। अब बारामूला में मुफ्ती नजीर अहमद कासमी साहब की खयानतें मुलाहिजा फरमाएं। पहली खयानत, फतवा देने के उसूल से हुए मुनहरिफ, जैसा कि तरफैन के साथ एक जैसा सलूक करना, तरफैन की बातें मुकम्मल तौर पर सुनना और उन्हें दलाइल और बराहीन पेश करने का पूरा पूरा मौका और वक्त देना वगैरह वगैरह। मुफ्ती नजीर अहमद कासमी साहब 2016 से लेकर 2023 तक एक बार भी साबित कर दे कि वो मरकज निजामुद्दीन गए हों या जिसके ताल्लुक से फतवा दे रहे हैं यानी मौलाना साद साहब से, उनसे मिले हों या इनके अफराद से मिले हों। अब अगर वो ये कह दे कि हमने देवबंद की तहरीर को सामने रखते हुए फतवा दिया, जबकि देवबंद की तो ये तहरीर ही नहीं जो वाही तबाही आप फरमा रहे हैं, अब मान भी लें तो फिर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुज्तहिदीन के कौल की समाअत फरमा लें। तर्जुमा, किसी शख्स के लिए ये जायज नहीं कि वो हमारे कौल पर फतवा दे जब तक ये न जान ले कि हमने किस दलील की बुनियाद पर फतवा दिया है। बहुत से उलमा के बारे में मरवी है कि वो फतवा देते वक्त खौफ और खशियत के मारे कांपने लगते थे कि कहीं मसला बताने में गलती ना हो जाए। हजरत सुफियान बिन उयैना का मशहूर मकौला है कि लोगों में फतवा देने पर सबसे ज्यादा जसारत वो शख्स करता है जो उनमें कम इल्म रखता है। मुस्तद दारमी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फतवा देने में सबसे ज्यादा दिलेर वो शख्स है जो जहन्नुम में जाने में सबसे दिलेर हो। दूसरी खयानत, मुफ्ती नजीर अहमद कासमी साहब का ये कहना कि हक और नाहक का मसला है और दारुल उलूम देवबंद का ये कहना कि ये इंतजामी मसला है। तीसरी खयानत, मुफ्ती नजीर अहमद कासमी साहब का ये कहना कि कोई रुजू नहीं पाया गया, सिरे से ही कोई रुजू नहीं पाया गया और दारुल उलूम देवबंद का ये कहना कि हम मौलाना साद साहब के रुजूनामे से मुतमईन हैं। इसकी दलील में इनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, तहरीर भी मौजूद है। चौथी खयानत,
مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب کا یہ کہنا کہ نظام الدین کی نہج پر کام کرنے والوں کا تعاون کرنا تعاون علی الاثم والعدوان ہے۔ اس سلسلے میں ایک مولانا مظفر جمیل صاحب کے نام سے مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب کو انہوں نے فون بھی کیا تھا اور ان سے پوچھا بھی، لیکن انہوں نے فون پر کوئی بات نہیں کی، جبکہ آپ فتویٰ دینے میں تو ڈر نہیں رہے ہیں، اور جب آپ سے وہی بات پوچھی جا رہی ہے تو آپ بات کے بیان کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور بات کو بیان نہیں کرنا ہے۔ جب سری نگر کے ساتھیوں نے مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب آپ سے ملنے کا وقت مانگا تو آپ نے وقت دینے سے انکار کر دیا، اور پھر آپ نے ایسے لوگوں کی لگام کو ڈھیلا کر دیا جیسے مفتی شبیر اڑی اور مفتی منظور قاضی گنڈ وغیرہ، اور ان کو اپنا ترجمان بنایا جن کو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں، طریقہ بھی نہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ مولانا مظفر جمیل صاحب کے دلائل کا جواب دیتے، مگر وہ ان کی ذات پر اتر آئے، ذاتی بکواس، گالی گلوچ اور چھچورے پن پر اتر آئے، اس طریقے کی بےہودہ باتیں شروع کر دیں۔ اس سے بھی آپ لوگوں نے علماء کے تشخص اور دارالعلوم دیوبند کے تشخص کو مجروح کر دیا، حالانکہ آپ اگر مولانا مظفر جمیل صاحب کی باتوں کو اٹھا کر دیکھیں، بڑے ہی ادب کے دائرے میں رہ کر بڑے ہی شائستہ طریقے سے انہوں نے کلام کیا، اور ان کی پوری گفتگو دلائل پر مبنی تھی، نہ کہ کسی ذات کے تعلق سے کوئی اس طریقے کی گھڑی ہوئی باتیں۔ مولانا مظفر جمیل صاحب نے سارے مدلل جواب دیے، جبکہ وہ تمام اعتراضات کے جواب دیتے، لیکن وہ الحمدللہ دوسرے سال کے لیے جماعت میں عرب ممالک کے لیے چلے گئے ہیں، اور الحمدللہ وادی کشمیر سے علماء کرام کی مکمل جماعت دوسرے سال کے عرب ممالک کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ خیر، یہ لوگ دلائل سے منحرف ہو کر لعن طعن پر اتر آئے۔ مفتی شبیر اڑی، مفتی منظور قاضی گنڈ اور مفتی اسحاق نازکی صاحب کی گفتگو نے تو علماء دیوبند کے سر کو جھکا دیا۔ مفتی اسحاق نازکی صاحب کی ویڈیو کو دیکھ کر ان کے عقلوں پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ان کی جہالت کی انتہا دیکھیے کہ قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر میڈیا کے سامنے قسم کھا رہے ہیں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، حالانکہ مفتی ہونے کے ناطے یہ جانتے بھی ہوں گے کہ قسم کب کھائی جاتی ہے، جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں، جب دلائل نہیں رہتے۔ دعویٰ کرنے والے کے ذمے ہے اور دلیل دے، اور جب دلیل نہیں ہوگی تو وہ پھر قسم کھائے گا۔ قرآن کو ہاتھ میں لے کر قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اسی قرآن پاک کو کھول کر چند دلائل لوگوں کو سنا دیتے، مگر اس کی ان کو ہمت بلکہ قابلیت اور صلاحیت ہی نہیں، اس لیے انہوں نے قرآن کی قسم کھائی، اور لوگوں کو تأثر جو دینا چاہا وہ عوام جانتی ہے کہ کون بندہ کیا بات کر رہا ہے اور اس کی بات میں کیا وزن ہے۔ اب مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب سے ہمارے چند سوالات ہیں جن کا جواب دینا ان پر لازم ہے، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کے بیڑے کو اٹھا رکھا ہے۔ سوال نمبر 1، جو فتویٰ آپ کا مرتب کردہ ہے اس پر جن علماء کے دستخط ہیں، اس پر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں سے بعض جعلی اور خود ساختہ ہیں۔ اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم نے علماء سے رابطہ کیا جن کے دستخط ہیں، تو بعض نے کہا کہ ہم تو عمرہ پر گئے ہوئے تھے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا دستخط کس نے کیا، اور بعض نے کہا ہمیں تو معلوم ہی نہیں، اور نہ ہی ہم نے فتویٰ پڑھا اور نہ ہی ہم نے دستخط کیا، ہم تو سفر میں تھے، جن کی ریکارڈنگ آپ تک پہنچ جائے گی۔ سوال نمبر 2، کیا تعاون علی الاثم والعدوان میں یہ علماء بھی آئیں گے جنہوں نے فتوے پر دستخط نہیں کیا؟ مثلا شیخ الحدیث مفتی مظفر حسین قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی شفیق احمد قاسمی صاحب ہندواڑہ کے، مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب صدائے حق کے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ سب علماء کرام جنہوں نے دستخط بھی نہیں کیے اور یہ بھی کہا کہ یہ کوئی حق اور ناحق کا مسئلہ نہیں ہے، اور وقتاً تعاون بھی کرتے رہے۔ مثلا مولانا ارشد مدنی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب، مولانا رابع حسنی رحمت اللہ علیہ ندوی صاحب، مولانا سلمان منصور پوری صاحب،
مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور بر صغیر کے اور بیرون ممالک کے بیشتر علماء کرام جو تعاون کرتے رہتے ہیں، اور پھر لاکھوں کی تعداد میں وہ علماء کرام جو کام میں چل رہے ہیں نظام الدین کی ترتیب پر، ان سارے علماء کرام کے تعاون کو تعاونوا علی الاثم والعدوان کہہ کر صرف آپ مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب اور مولوی رحمت اللہ میر صاحب اور آپ کے آگے پیچھے پھرنے والے چند افراد ہی کیا تعاونوا علی البر والتقوی ہیں؟ گزشتہ کل یعنی 11 مئی 2023 کو مولانا ارشد مدینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نظام الدین مرکز تشریف لانا اور گھنٹوں حضرت مولانا سعد صاحب کے پاس بیٹھنا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب اور مولوی رحمت اللہ میر صاحب کے لیے ایک کرارا تماچا ہے، اور ان کے بارہ اللہ کے فتوے کو بے حیثیت اور ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ افسوس ہے مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب، آپ کی اس علمی جہالت پر اگر آپ مولوی رحمت اللہ میر قاسمی صاحب کے ملازم اور مداہن نہیں ہیں تو پھر ہمت کر کے مولانا ارشد مدینی صاحب کی نظام الدین آمد پر بھی وہ آیت اور وہ حدیث لاگو کر دیں جو آپ نے بارہمولہ میں مفتی مظفر حسین قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لاگو کی تھی، مگر نہ خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اب اندازہ یہ ہوا کہ مفتی نذیر صاحب اگرچہ آپ کچھ کتابیں پڑھانا تو جانتے ہوں گے مگر فہم و فراست سے آپ کوسوں دور ہیں، آپ مفتی کم اور ملازم زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اکابرین کے فتویٰ دینے میں ڈرنے کے واقعات کا مطالعہ کریں اور کسی کے اشارے پر چلنے سے باز آ جائیں۔ یہ باتیں تو تلخ پر حقیقت پر مبنی ہیں۔ سوال نمبر 3، بالفرض اگر مان بھی لیں کہ آپ کے مطابق یہ جماعت گمراہ ہو گئی، جب کوئی کافر ہو جاتا ہے تو اس کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، یا جب کوئی مشرک ہو جاتا ہے تو اس کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، یا جب کوئی بدعت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، قادیانی مرتد ہوئے تو ان کے احکام بیان کیے گئے۔ اب اگر آپ ان کو گمراہ سمجھتے ہیں تو آپ ان کے احکام بیان کر دیں۔ اس سے متعلق یہ کچھ سوالات ہیں۔ کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیا ان کی نماز جنازہ ہوگی؟ کیا ان کو نکاح دینا چاہیے؟ کیا ان سے نکاح لینا چاہیے؟ کیا ان کا پیسہ آپ کے مدارس کو لگے گا؟ کیا ان کا چندہ قبول کیا جائے گا؟ کیا ان کو سلام کر سکتے ہیں؟ کیا ان سے مصافحہ کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 4، کیا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب آپ گمراہ کہہ کر ان سارے علماء کو بھی گمراہ کہہ رہے ہیں جو مرکز نظام الدین کے تابع کام کر رہے ہیں، جن میں سے کچھ نام مندرجہ ذیل ہیں؟ مفتی شہزاد صاحب، مفتی ریاست علی صاحب، مفتی یعقوب سیلونی صاحب، مفتی ساجد صاحب، مفتی اسد اللہ صاحب، مفتی ظہیر صاحب، مفتی فیضان صاحب، مفتی شعیب صاحب، مفتی ریاض صاحب، مفتی شفیع صاحب، مفتی فیروز قاسمی صاحب، مفتی باسلامہ صاحب، مفتی جمشید صاحب، مولانا جمشید صاحب، مولانا شوکت صاحب، مولانا شریف صاحب، مولانا عبدالستار صاحب، مولانا مستقیم صاحب، مولانا یوسف سیلونی صاحب، مولانا فاروق صاحب، مولانا عبدالرشید بلیاوی صاحب، مولانا عبدالرحیم بلیاوی صاحب، مولانا عمر صاحب، مولانا نفیس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا سعید صاحب، مولانا الیاس صاحب، مولانا مبین صاحب، مولانا محمود صاحب، مولانا چراغ الدین صاحب، مولانا مطیع الرحمان صاحب، مولانا ہاشم اعظمی صاحب، مولانا امجد صاحب، مولانا فرحان صاحب، مولانا التمش صاحب، مولانا علاء الدین صاحب، مولانا شمس الرحمان صاحب، مولانا عبد الباری صاحب۔ سوال نمبر 5، کیا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب آپ ان وادی کے علماء کو بھی گمراہ کہتے ہیں جو مستقل دعوت و تبلیغ کی محنت میں نظام الدین کی ترتیب پر ایک سال لگا چکے ہیں، جن میں سے چند نام مندرجہ ذیل ہیں؟ مفتی غلام نبی صاحب بانڈی پورہ، مفتی مسرور صاحب اسلام آباد، مفتی منظور صاحب پلوامہ، مفتی غلام محمد صاحب پلوامہ، مفتی جہانگیر صاحب پلوامہ، مفتی عرفان صاحب کرلا، مفتی امتیاز صاحب کرنا، مفتی جاوید صاحب کپواڑہ، مفتی ہلال صاحب ہندواڑہ، مفتی اعجاز صاحب ہندواڑہ، مفتی تنویر صاحب سوپور، مفتی طارق صاحب سوپور، مفتی فیضان صاحب سری نگر، مفتی عدنان صاحب شوپیان،
مفتی محبوب صاحب شوپین، مفتی عبدالشکور صاحب راجوری، مفتی عرفان صاحب ڈوڈا کشتواڑ، مفتی تسلیم رضا پلوامہ، مفتی رفیع صاحب اوڑی، مولانا رفیع صاحب اوڑی، مولانا عرفان صاحب ڈوڈا، مولانا غلام ربانی صاحب راجوری، مولانا ظہور صاحب ٹنگ مرگ، مولانا فرمان اللہ صاحب اوڑی، مولانا عابد صاحب پلوامہ، مولانا مظفر جمیل کلگام، مولانا سمیر صاحب پلوامہ، مولانا شبیر صاحب پلوامہ، مولانا یوسف صاحب پلوامہ، مولانا ریاض صاحب پلوامہ، مولانا محسن صاحب کرنا، مولانا نصیر صاحب کپواڑہ، مولانا تنویر صاحب سری نگر، مولانا شوکت صاحب کپواڑہ، مولانا غلام محمد صاحب سوپور، مولانا جاوید صاحب سری نگر، مولانا خالد صاحب سری نگر، مولانا خورشید صاحب شوپین، مولانا شوکت صاحب کلگام، مولانا راشد صاحب، مولانا کوثر ندیم صاحب، مولانا عرفان صاحب ڈوڈا۔ یہ وہ علماء ہیں جو دعوت کے سلسلے میں محنت و مشقت کرتے ہیں، گشت و ملاقاتیں کر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر ان کو دین سکھانے کی محنت کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو پکا پکایا مجمع مل جاتا ہے اور آپ آ کر کرسی پر بیٹھ کر واہی تباہی بولتے رہتے ہیں، کسی کو گمراہ کہنا، کسی کو کافر تو کسی کو مشرک کہنا آپ کا کام رہ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ زمینی سطح کی محنت سے نہیں گزر رہے، آپ کو گشت اور ملاقاتوں کی توفیق نہیں ہو رہی، اس لیے آپ صرف کتابوں کے اندر رہتے ہیں اور اس وجہ سے آپ کے سامنے امت کے احوال نہیں ہیں۔ آپ کی مثال اس ڈاکٹر کی سی ہے جو ڈاکٹر مریضوں کے درمیان گھومتا نہیں ہے، صرف کتابیں پڑھتا ہے، تو وہ سر کے درد کے دور کرنے کا تجربہ بھی نہیں رکھتا، وہ اس سے بھی محروم ہے بنسبت اس ڈاکٹر کے جو مریضوں کے بیچ چلتا ہے اور اس کے اوپر امراض کھلتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر امراض کی صحیح تشخیص کر پاتا ہے۔ جو ڈاکٹر مریضوں کے اندر چلتا پھرتا راؤنڈ پر ہوتا ہے، اس کے لیے آپ ان ساری چیزوں سے، اسی کے لیے آپ ان ساری چیزوں سے محروم ہیں اور صرف کرسی پر بیٹھ کر امت کو توڑنے کی باتیں آپ کی زبان سے نکلتی رہتی ہیں، اور بس یہی آپ کا شعار بن چکا ہے۔ سوال نمبر 6، عوام اگر علماء کی مخالفت کرے تو آپ اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن آپ جو علماء کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس کو آپ برا کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اتنے سارے علماء کے نام آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء دعوت کی محنت سے جڑے ہیں، اور ان کی مخالفت اور ایسے خاندان کی جس سے اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں اتنا تجدیدی کام لیا ہے، ان کی آپ مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے، عوام کے گناہ کو لبئس ما کانوا یعملون کہا گیا ہے، اور علماء کے گناہ کو لبئس ما کانوا یصنعون کہا گیا ہے، اور صنع کا عمل اس عمل کے گناہ کا گناہ بڑا ہوتا ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق صنع کا گناہ عمل کے گناہ سے اقوی اور قوی ہوتا ہے۔ اب ہم مزید سوالات کے جوابات پوچھ سکتے ہیں اور آپ جواب دہی کے ذمہ دار ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے اس مسئلے کو دوبارہ سے چھیڑا ہے، اس مسئلے پر بات کی ہے، اور اس لیے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر جواب نہیں دیا تو پھر ہم ایسی کوشش کریں گے کہ آپ کو کسی ایسی مجلس میں پکڑ لیں گے جہاں آپ سوال کے جواب دینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور ہم آپ کو سوال کے جواب دینے پر مجبور کریں گے، اور ہم انشاءاللہ ایسا کریں گے۔ اس سے پہلے آپ جواب دے دیں تو آپ کو خود جواب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ ہی کا جواب معتبر ہوگا، کوئی دوسرا آپ کی طرف سے جواب نہ دے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بسیری جماعت ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ علماء سے خالی جماعت ہے، آپ ان کی سادگی کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ گونگے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے۔ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ان کے پاس زبان نہیں ہے، آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ آپ ان کو علماء سے خالی نہ سمجھیں یا علماء ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ پورے عالم کی ایسی مضبوط ترین جماعت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم اس پر ایسا کام کریں گے کہ آپ کی اور مولوی رحمت اللہ میر صاحب کی حقیقت لوگ جان جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو، اگر آپ نے جواب نہ دیا تو پوری میڈیا ٹیم لے کر آپ کو انشاءاللہ کسی ایسی مجلس میں ان سوالات کے جوابات دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ کشمیر کے اندر آپ نے ایسا فتنہ برپا کیا ہے اور آپ قوم و ملت کیسے غدار ثابت ہوئے ہیں،
اور آپ نے علم دین کے باوجود فساد برپا کیا ہے اور آپ نے نئے سرے سے ایک فتنے کو دوبارہ جنم دیا ہے، اور قوم اس وقت جبکہ ارتداد کے دہانے پر ہے اور نماز اور مسجدوں کا راستہ نوجوان نسل کو معلوم ہی نہیں، اور ملک اور بیرون ممالک کے حالات بتاتے ہیں کہ امت کیسے ارتداد کی طرف جا رہی ہے۔ اس وقت میں ایک ملک کی کارگزاری ہے کہ وہاں 4 کروڑ مسلمان مرتد ہو گئے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ علماء کرام 7 سال کی جماعتیں بنا کر امت کے حال پر رحم کھاتے اور بیرون ممالک میں 7 سال کے لیے پھرتے امت کا غم لے کر۔ الحمدللہ اس وقت مرکز نظام الدین سے 50 جماعتیں علماء کرام کی دوسرے سال کے لیے عرب اور افریقہ کے ممالک کے لیے روانہ ہو چکی ہیں۔ یہ کام ہے علماء کے، لیکن آپ کا کیا حال ہے؟ خود کام کرنا نہیں، کسی کو کرنے دینا نہیں۔ امت ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ آپ کا حال یہ ہے کہ ان حالات کے باوجود آپ گمراہی کے فتوے نکال رہے ہیں اور آپسی دست گریباں ہو رہے ہیں، پگڑیاں اچھال رہے ہیں، مسجدوں کے اندر نزاع کی شکلیں پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے یا تو آپ تحریر سے رجوع کریں یا آپ اس کا جواب دیں، اور ہم انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کریں گے کہ مفتی ایوب صاحب کے ایسے بیانات جن میں انہوں نے موضوع روایات کو بیان کیا ہے اور ضعیف روایات کو بیان کیا ہے، جمہور کے مسئلے سے ہٹ کر بیان کیا ہے، ایسی کہانیاں اور قصے بیان کی ہیں جو بالکل موضوع اور من گھڑت ہیں۔ پھر مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب آپ سے آپ کے ان مسائل کے تعلق سے جو دارالعلوم دیوبند کے مسائل کے بالکل خلاف ہیں، اور ان میں دارالعلوم دیوبند کے نہج سے انحراف اختلاف ہے، جیسا کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آج بھی موجود ہے کہ ویڈیوگرافی حرام ہے، اور آپ ہر دن میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آج بھی موجود ہے مستورات جماعت کے عدم جواز میں، اور آپ کا اس پر جواز کا فتویٰ ہے، اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ اس وقت آپ کو ان مسئلوں پر سانپ کیوں سونگ جاتا ہے؟ کیوں اس وقت آپ کو مادر علمی یاد نہیں آتا؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ آخر میں ہم مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب آپ کو اور مولوی رحمت اللہ میر صاحب کو اور دستخط کرنے والے سارے مولویوں کو اس بات سے بھی آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ ایک آدمی کے بارے میں بغیر دلائل کے جو منہ میں آتا رہے بول رہے ہیں اور اس کو عوام کے اندر بدنام کیے جا رہے ہیں، اس پر کوئی پوچھنے والا نہیں، جبکہ دھارا 107 کے تحت ہیومن وائلیشن کی FIR سے بھی آپ کو نوازا جا سکتا ہے اور آپ کے مدارس کی حقیقت کو بھی کھولا جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بات سمجھ آتی نہیں کہ آپ کو مرزائیت پریشان نہیں کر رہی، اس کے خلاف جمع نہیں ہوتے، ارتداد کے خلاف کبھی جمع نہیں ہوتے۔ کتنی کشمیری بچیاں ہیں جو اسکول کالج کے نام پر ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں اور اغیار کے ساتھ مندروں میں شادیاں کر رہی ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو بے چین کیوں نہیں کر رہی؟ آپ لوگ کبھی ان کے بارے میں جمع نہیں ہوئے، بدعتوں کے خلاف جمع نہیں ہوئے، بدعتیوں کے خلاف جمع نہیں ہوئے، شریعت کے خلاف جمع نہیں ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کے خلاف، بلکہ آئے دن ان کے ہم جلیس نظر آتے ہو۔ بالآخر حضرت مولانا سعد صاحب اور دعوت کے کام میں تعاون کرنے والے علماء کرام کے خلاف جمع ہو کر فتوے نکالتے ہو۔ آخر کیا حسد ہے آپ کو اس مخلص جماعت سے اور ان کی روح رواں سے؟ آخر میں عوام الناس سے گزارش ہے کہ یہ دستخط کرنے والے مولوی حضرات جب کہیں تمہیں ممبر پر جوڑنے اور اتفاق و اتحاد کی بات کرنے میں کرتے ہوئے ملیں تو پیار و محبت کے ساتھ ان کی گریبان کو پکڑ کر ان کو نیچے اتار دیں اور ان سے کہیں کہ اب آپ کو یہ حق نہیں رہا کہ آپ امت کے جوڑ کی بات کریں، جبکہ آپ امت کے توڑنے میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں۔ اور دوسری گزارش عوام الناس سے یہ ہے کہ دستخط کرنے والے مولوی حضرات جب آپ کے پاس چندہ مانگنے آئے تو ان کو یہ تحریر دکھا کر یوں کہیں کہ پہلے اس تحریر کا جواب دیں پھر چندے کے لیے تشریف لائیں۔ من جانب علماء ہند، تاریخ 12 مئی 2023۔